अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 104। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आयत नंबर 104 से तशरीह देखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान ले आए हो, ला तक़ूलू राइना, राइना का लफ्ज इस्तेमाल ना करो, वक़ूलु उन्ज़ुरना, और उसकी जगह उन्ज़ुरना का लफ्ज इस्तेमाल करो, वस्माऊ, और ध्यान से सुनो, वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, याद रखो कि इनकार करने वालों के लिए दर्दनाक अजाब है। पिछली आयत में हमने यहूद की शरारतों का लेवल देखा कि किस हद तक वो आगे जा चुके थे। नबी करीम सहाबा कराम को तकलीफ पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे, और फिर उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले से जो सिफली उलूम की बाकियात थी वो सीख कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने ये कोशिशें नाकाम की। अब इस आयत में मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के खिलाफ यहूद के जो इतराजात हैं, उनके जो शरारतें हैं, मुसलमानों को आगाह किया जा रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे आस्तीन के सांप बने हुए हैं, ये कैसे मुसलमानों की जड़ें काट रहे हैं। ये असल में कुरान की तरफ से जब इनके ऊपर इत्माम हुज्जत किया जा रहा है। इत्माम हुज्जत क्या? पैगाम को आखिरी दर्जे तक पहुंचाया जा रहा था, तो ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब ये अपने दिल की भड़ास निकालते, इस तरह की गुफ्तगू करके, इस तरह का रवैया इख्तियार करके, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करके, नाउज़ुबिल्लाह, मुसलमानों की निगाहों में आपको गिराने के लिए, यानी ये हर मुमकिन हथकंडा इख्तियार कर रहे थे। और जब देखा इन्होंने कि इतराजात से भी कुछ नहीं हो रहा, जादू टूने भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, तो अब उन्होंने क्या तरीकाकार इख्तियार किया कि आपकी महफिलों में बैठकर आपके साथ गुस्ताखाना और तौहीन आमेजाना रवैया इख्तियार करे। इस पे अब तुले हुए थे, वो बुज़दिल थे, सामने तो बात नहीं करते थे, लेकिन शरारतों से बाज नहीं आते थे। गुफ्तगू और जुबान से गुस्ताखी करने के लिए, जहर उगलने के लिए उन्होंने चोर दरवाजे इख्तियार कर लिए। अब यहाँ पे ईमान वालों से कहा जा रहा है कि तुम लोगों ने रॉइना का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना। नबी की महफिल में ये लफ्ज बैन कर दिया गया। क्यों? राइना का ऐसा क्या मतलब था? इसके लुग़वी मायने हैं, यानी डिक्शनरी मीनिंग अगर हम देखें तो ये हमें बताते हैं कि इसका मायने है जरा हमारी रियायत कीजिए। जैसे हम उर्दू में कहते हैं जरा फिर इरशाद फरमाइए, इंग्लिश में हम कहते हैं एक्सक्यूज मी, और फिर हम कहते हैं कुड यू काइंडली रिपीट, इंग्लिश में हम जब कह रहे होते हैं। लेकिन मुफसिद ज़हन वाले यहूदी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में आकर बैठते तो ज़बान को मरोड़कर, अपनी हंसी दबाकर, यानी मजाह के अंदाज में, तंज के अंदाज में, तमस्खर के अंदाज में, शरारत से रॉइना को रॉइना कहते, रॉइना, रॉइना को रॉइना। जब रॉइना थोड़ा सा लंबा करके पढ़ा जाता, बोला जाता, तो इसका मतलब बन जाता अहमक, नाउज़ुबिल्लाह, बेवकूफ, चरवाहा, अस्तगफिरुल्लाह। आप ये बैठकर नबी करीम को जब बात करते तो इस तरह से पुकारते ये, और फिर हंसते दिली दिल। अल्लाह ने इस आयत के जरिए, आयत 104 के जरिए मोमिनीन को तंबीह की कि तुम ये अल्फाज, ये अंदाज इख्तियार नहीं करोगे, बल्कि इसकी जगह कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं? वक़ूल उन्ज़ुरना, कहोगे क्या? उन्ज़ुरना, उन्ज़ुरना, हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, देखिए। ये मुहज़्ज़ब अल्फाज हैं, ये काबिल एहतराम अल्फाज हैं, जिससे गुस्ताखी का एहतमाल बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसके साथ क्या करना है?
वस्माऊ, वस्माऊ पैगंबर की बात को गौर से सुनो, समझो, ताकि तुम्हें बार बार पैगंबर को मुतवज्जा करने की जरूरत ही ना पेश आए। जब पहली दफा पैगंबर बता रहे होंगे, तुम ध्यान से सुन रहे होगे, बात समझ आ जाएगी, खत्म हो जाएगा मामला। नहीं नहीं समझोगे तो फिर तुम कहोगे ना, जरा बताइए, जरा सुनिए, जरा देखिए, इस सवाल का जवाब दीजिए ना, बार बार तुम्हें पैगंबर को डिस्टर्ब करना होगा, तो ये बात ठीक नहीं होगी। अब इस आयत में मुसलमानों को दो अहम चीजें सिखाई जा रही हैं कि इस लफ्ज के इस्तेमाल से रोक कर सही लफ्ज इस्तेमाल करो, महज़ब अंदाज इख्तियार करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदब एहतराम वाला मामला इख्तियार करो। यानी ये दो अहम नसीहतें की जा रही हैं और कहा गया वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, और इनकार पर अड़े रहने वालों के लिए क्या है, दर्दनाक अजाब है। दर्दनाक अजाब काफिरों के लिए। कौन से काफिर? ये जो गुस्ताख थे, ये जो बदतमीज थे, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अब यहां से हमारे लिए पैगाम क्या है कि सोचें, मदीना मुनव्वरा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इक़्तिदार है, अल्लाह और उनके रसूल ये नहीं कह रहे कि ये जो इतनी गुस्ताखी कर रहे हैं आपकी महफिल में बैठकर, जाओ और जाकर इनका सर कलम कर दो, ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा कि ये लफ्ज ही गुफ्तगू से निकाल दो। इनके शर से बचने का तरीका, बेहतर तरीका क्या है कि वो चीज ही बीच में से निकाल दो कि जो मजाक का, तंज का, तमस्खुर का जरिया बन रही है। दूसरी बात कि आज भी हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, आम पब्लिक गैदरिंग्स में, लोग जहां आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, गपशप लगाते हैं, तो वो तमस्खर करते हैं एक मुख्तलिफ शख्सियात के ऊपर, खास तौर पर दीनी शख्सियात के ऊपर। आम शख्सियात के लिए भी नहीं अलाउ, दीनी शख्सियात के लिए भी नहीं अलाउ। यहाँ पर हमें ये बात, ये इस आयत के अंदर एक हिडन मैसेज है हमारे लिए। क्यों? इस्लाम हमें सिर्फ ये नहीं सिखाता कि तुम अल्लाह अल्लाह करो, नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, ज़कात दो, बल्कि इस्लाम हमें सिखाता है कि अच्छा अखलाक और अच्छी अखलाक वाली ज़बान भी इख्तियार करो, और वो अखलाक जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब सुन्नत रहा है। अब यहाँ पे आयत 104 के अंदर बिल्कुल क्लियर कट हमें पता चल गया कि भी रवैया जो है वो किस किस्म का इस्तेमाल करने का हुक्म दिया जा रहा है। ये बात क्लियर हो गई है। फिर हम देखते हैं अगली बात, आयत नंबर 105 में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, मा यवद्दुल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि वलल मुशरिकीना, अहले किताब हो या मुशरिकीन, इनमें से जिन लोगों ने कुफर किया है, वो नहीं चाहते, क्या नहीं चाहते, अयुनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिम मिर रब्बिकुम, के ए बनी इस्माइल, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से कोई खैर तुम पर नाजिल की जाए। अब आयत 105 अहले किताब और मुशरिकीन के अंदरूनी हसद को खोल कर बयान कर रही हैं। उन्हें ये गवारा नहीं कि अरबों पर, खास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से कोई खैर कसीर नाजिल हो। खैर से मुराद क्या है? कुरान पाक। वो गुस्से में आए हुए हैं, वो बौखला गए हैं, वो अपना सर पीट रहे हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए बनी इस्माइल, तुम पर अल्लाह की रहमत क्यों नाजिल हो गई? गुस्सा किस बात पर है कि कुरान तुम्हें क्यों दे दिया गया? तब किधर चढ़ी हुई है कि नबूवत तुम्हारे दरमियान क्यों आ गई? की तफसीर देख रहे थे कि दुश्मन तुम्हें किस लिए नापसंद करता है कि तुम हदायत के हामिल क्यों बन गए, तुम अहले कुरान क्यों बन गए। गुस्से की वजह कुरान का मिलना, खैर कसीर का मिलना तुम्हारे रब की तरफ से। अब आयत को जरा खोलते हैं, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, मा यवद्दुल्लज़ीना, यवद्दु हरगिज नहीं चाहते, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ये मा यवद्दु के अल्फाज उनकी नफरत, हसद, बुग़्ज़ की शदीद तरीन हालत को जाहिर कर रहे हैं। मा यवद्दु नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते।
مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے دشمن کتنا شدید بغض رکھنے والے لوگ ہیں، کتنے سخت قسم کے دشمن ہیں وہ یہ بدو بالکل نہیں چاہتے، کیا نہیں چاہتے؟ من اہل الکتاب وللمشرکین، یہ اہل کتاب اور مشرکین کے دشمنان کی طرف اشارہ ہے۔ ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، خیر سے مراد قرآن ہے، وہی ہے، وہی بھی قرآن کی شکل میں آ رہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، کہ یہ کیوں آئی ادھر؟ اللہ نے فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے، یہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ یختص برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، مخصوص کر لیتا ہے۔ رحمت، نبوت، وحی، ہدایت، ایمان، اللہ جس کو چاہے منتخب کر لے، جس کو چاہے یہ نعمتیں عطا کر دے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ لوگوں کی مرضی نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کا خیال تھا کہ اللہ کی رحمت پر صرف ان کا حق ہے، اللہ نے فرما دیا نہیں، ان کا حق نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے ان کی سوچ کو ہی رد کر دیا بالکل۔ پھر اللہ نے کہا اللہ بڑا فضل والا ہے، بہت عظیم ہے وہ، اللہ کا فضل تو کسی کی سوچ سے بہت آگے ہے، اس کا فضل بے حد بے شمار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہونا، آپ کو رسالت کا ملنا، آپ کو خاتم النبیین بنایا جانا، امت محمدیہ کا منتخب ہونا، امت محمدیہ کو بہت عظیم ذمہ داری کا ملنا، یہ سب اللہ کے عظیم فضل کا اظہار ہے۔ اس کا فضل اتنا زیادہ ہے کہ وہ دشمنوں کی مخالفت کے باوجود اپنے چنے ہوئے بندوں پر اپنا کلام نازل کر دیتا ہے، وہ کسی کے پریشر میں نہیں آتا، نعوذ باللہ، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، وہ کسی کی سنتا نہیں ہے، کوئی اس سے زور زبردستی نہیں کر سکتا، وہ جو چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے، اس کے فضل کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ اب ہم سب کے لیے پیغام کیا ہے کہ جب اللہ اپنے فضل سے نواز دے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس فضل کو روک نہیں سکتی۔ اصل میں ہم مسلمانوں کو اپنے عقیدوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے فضل پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دشمنوں کے رویوں سے گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ اصل میں ایسے کام کرنے ہیں، ایسی نیکیاں کرنی ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا فضل سمیٹنے والے بنے۔ جب وہ مل گیا، جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، بس ایک خدا جب میرے لیے ایک ہے تو بس پھر وہ کافی ہے میرے لیے۔ دوسری بات جو سبق ہے ہمارے لیے کہ آج اللہ نے ہمیں قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق دی ہے نا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے فضل کا ایک زبردست نمونہ ہے، یہ ایک مثال ہے کہ اس نے ہمیں چنا، ہمیں گھروں سے اٹھایا یا گھروں میں ہی اٹھا کر قرآن کے ساتھ بٹھایا اور یہ وقت ہمارا قرآن کے ساتھ گزروایا، یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا احسان ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ اس ٹائم میں کوئی دنیا کی مصروفیت بھی ہمیں گھیر سکتی تھی، ہم یہاں پہ یہ کام نہ کر رہے ہوتے، ہم عین اسی وقت کوئی اور کام کر رہے ہوتے، دنیا کو کوئی کام کر رہے ہوتے، تو اس کام کی بجائے اللہ نے ہمارے لیے قرآن فہمی کے لیے اس موقع کو چنا۔ اس موقع کو چنا جانا بھی اللہ کی رحمت، اس کے فضل کی، اس کی عنایت کی بارشوں کی طرف اشارہ ہے، جس پہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم۔ سوچیں اس وقت اللہ نہ کرے ہم بیمار ہو کر بستر پہ بھی پڑے ہو سکتے، ہمارے گھروں میں بھی کوئی بیمار ہو سکتا تھا، کوئی اور خدا نہ خواستہ مصیبت آفت پریشانی آ سکتی، لیکن اللہ نے مہربانی کی، اللہ نے آسانی کی ہمارے اوپر۔ پھر جب ہم قرآن کے ساتھ بیٹھے، قرآن کے ساتھ وقت بتانے لگے تو اصلاً ہم نہیں آئے، اصلاً ہمیں لایا گیا، اصلاً ہمیں بلایا گیا، اصلاً ہمارے ہاتھ میں قرآن تھمایا گیا
اصلاً ہمارے دل کو کھولا گیا، اصلاً ہمیں شوق عنایت کیا گیا. یہ اللہ کا بلانا اس کا فضل ہے، یہ اس کی سلیکشن ہے کہ اتنے سارے لوگوں میں سے اللہ نے ہم قرآن کے لیے، اس قرآن فہمی کے لیے اللہ نے سلیکٹ کر لیا. اب اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے اس راستے میں اگر کوئی چیز ہمیں قربان کرنی بھی پڑے، مثلا نیند قربان کرنی ہے، تھکن ہو رہی ہے بہت شدید، کام کر 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 کے ہم تھکے ہوئے ہیں، تھکن کے باوجود وقت نکالنا، آرام چھوڑ کر یہ وقت نکالنا کہ یہ وقت ہے تو ہم نے اس میں ڈنڈی نہیں مارنی، اس میں ہم نے جو ایک فل کمٹمنٹ اللہ سے کیا ہم نے وہ کمٹمنٹ پوری کرنی ہے، نبھانی ہے. تو یاد رکھیے یہ شکر کا مقام ہے، ناشکری کا مقام نہیں ہے، یہ رونے دھونے کا مقام نہیں ہے، یہ چیخنے چلانے کا، شکوے شکایتیں کرنے کا مقام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی راہ میں برداشت کی گئی مشقت ہے، یہ اللہ کی راہ میں دی گئی قربانی ہے. یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ نے ان ہستیوں کو عطا کیا جو اہل القرآن ہوئے، اور اللہ نے ہمیں بھی ہماری اس چھوٹی سی قرآن کلاس کو، جو لوگ جہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، شوق، دلچسپیوں، دعاؤں، تمناؤں، امیدوں، رحمتوں، کرم، برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اللہ نے ہمیں اس اہل القرآن والے قافلے میں شامل کر دیا ہے. الحمدللہ اگرچہ ہم اس قافلے کے جو بڑے بڑے لوگ گزر گئے ان کے قدموں کی راکھ اور خاک بھی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا کیا کم ہم پر احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنی کتاب کی اتنی ہمیں خدمت یا ہمیں اس کتاب کے لیے ٹائم نکالنے کا موقع دے دیا. یہ بہت زیادہ شکر کا مقام ہے. اللہ ہمیں اپنی کتاب کی صحیح محبت عطا فرما دے. اس رحمت کی ناقدری اصل میں اللہ کی رحمت کی ناقدری ہے، اللہ کے فضل کی ناقدری ہے. کون سی رحمت؟ یہ جو قرآن کے ساتھ ٹائم گزارنے والا ٹائم ہے، قرآن فہمی والا ٹائم ہے، قرآن کو سمجھنے کا ٹائم ہے، قرآن کو سمجھ کر اپنے عمل کا حصہ بنانے کا ٹائم ہے. یہ بہت قدر کرنے والا ٹائم ہے. اس کو سر آنکھوں پہ، یہ ٹائم سر آنکھوں پہ رکھنے والا ٹائم ہے، سر کا تاج بنانے والا ٹائم ہے. نہ قدری نہیں کرنی. اللہ ہمیں قدر کرنے والا انسان بنا دے. آمین. آگے آ جائیے آیت نمبر 106. ما ننسخ من آیت، ہم اس کتاب کی جو آیت بھی منسوخ کرتے ہیں، او ننسیہا یا اسے بلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا تو اس جگہ اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی دوسری آیت لے آتے ہیں. اب یہ آیت ان شوشوں کا جواب ہے جو یہود مدینہ نے مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے شروع کیے ہوئے تھے، وسوسے ڈال رہے تھے. انہوں نے کہا کہ قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں مانتا ہے. تورات کو اللہ کی کتاب تسلیم کرتا ہے. ہاں اللہ کی کتاب تسلیم کرتا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ اپنی ہی کتابوں کو کیوں تبدیل کر دیتا ہے، اپنے ہی حکموں کو کیوں تبدیل کر دیتا ہے. تورات موجود تھی تو قرآن کی کیا ضرورت تھی؟ موسیٰ علیہ السلام ایک نبی آ چکے تو نبی کریم کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی یہ وسوسے وہ ڈالتے تھے، شرارتیں کیا کرتے تھے. نعوذ باللہ. کیا اللہ نعوذ باللہ تجربے کر رہا ہے؟ پھر ہر تجربے کے بعد اس کے اوپر اس کی غلطیاں واضح ہو رہی ہیں، اور پھر رب جو ہے تمہارا وہ اپنی اصلاح کر رہا ہے. نعوذ باللہ. یہ وہ شوشے چھوڑتے تھے. کیا خدا اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کو اپنے ہاتھوں سے بدل رہا ہے؟ اب اصل میں یہ ان کی فتنہ انگیزی تھی، اعتراض نہیں تھا. اصل بظاہر تو وہ اعتراض یا سوال کرتے تھے نا. سوال کیا تھا؟ فتنے اٹھاتے تھے. اللہ نے ان کے اعتراض کا دو ٹوک اور نہایت حکیمانہ جواب دیا. اللہ نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا. ننسخ مٹا دینا، نسخ مٹانا، ہٹانا، کسی چیز کو بدل دینا. یہ لغوی معنی ہے، ایک لغوی معنی ہوتا ہے ننسخ کا. لیکن قرآن میں اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جب بھی اس طرح کے سوال آتے ہیں، جیسے یہ میں نے ابھی آپ سے جو امیون کا معنی پوچھا، امیون کا لغوی معنی تھا ان پڑھ،
قرآن کے اندر معنی تھا لا یعلمون الکتاب، فرق ہے نا، ہم تو قرآن کے حوالے سے جان رہے ہیں، دونوں معنی ذہن میں ہونے چاہیے، لیکن اب یہاں ننسخ مٹا دینا، ہٹا دینا، بدل دینا، یہ لغوی معنی ہے، لیکن اس کے اصل معنی جو شرعی معنی ہے، قرآن کے معنی ہے، وہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے اس کے اوپر، کہ ایک حکم جو پہلے نبی کی شریعت کے ذریعے نازل ہوا، بعد میں دوسرے نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ختم کر دیا گیا یا تبدیل کر دیا گیا، کیونکہ نسخ میں ہے نا بدل دینا، ہٹا دینا۔ جن آیات کے حکم کو اللہ کہتے ہیں ہم ختم کرتے ہیں یا ننسیہا، ہم اس کو بلا دیتے ہیں، تلاوت سے ہٹا دیتے ہیں، تو ہم اس سے زیادہ آسان، اس سے زیادہ حکیمانہ، اس جیسا حکم لے کے آتے ہیں، نأتی بخیر منہا، اس سے بہتر، او مثلہا، یا اس جیسا حکم لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے احکام میں کوئی تجرباتی عمل نہیں ہوتا، اللہ کے کلام میں کسی غلطی کی اصلاح کا کوئی چانس ہی نہیں ہوتا، وہ غلطی کرتا ہی نہیں تو چانس کہاں سے آئے کہ وہ غلطی کی اصلاح کرے گا۔ ہر تبدیلی کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے، بس سمپل سی بات ہے۔ مثلا تورات کے کچھ ضابطے حالات کی تبدیلی، تمدن کی ترقی کی وجہ سے منسوخ کیے گئے، تو اللہ نے اس کی جگہ بہتر ضابطے دے دیے، بہتر چیزیں دے دی۔ پھر کچھ ضابطے بنی اسرائیل نے اپنی غلطیوں اور لاپرواہیوں کی وجہ سے بلا دیے، اللہ نے ان سے بہتر یا اس جیسے ضابطے عطا فرما دیے۔ پھر کچھ پابندیاں ان کی سرکشی کی وجہ سے لگی، کیا کیا انہوں نے؟ حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرایا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اب ایک نیا چینج لایا۔ کیسے؟ انسانیت کو آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رسول دے کر عالمگیر پیغام دیا، قیامت تک کے لیے ایک پیغام دیا۔ تو اللہ نے ان احکامات کو جو پہلے آگے پیچھے یہ خود کر رہے تھے یا اللہ کی حکمت کی وجہ سے معاشرے کے حالات، تعمیر، ترقی، تمدن کی وجہ سے اوپر نیچے ہو رہے تھے، اللہ نے اس کی جگہ بہتر اور اعلیٰ نظام اسلام کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عطا فرما دیا۔ اس تبدیلی سے اللہ اپنے بندوں کو ایک تو خوب سے خوب کی طرف لے آیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ قرآن جو اللہ کی آخری کتاب ہے، آخری کلام ہے، یہ سارے طرح سے کلام کا بادشاہ ہے، ساری کتابوں کا بادشاہ ہے۔ پھر دین کی جو دولت ضائع کر دی گئی تھی، اللہ نے دین کی دولت کو، نئے خزانے کو نئی دولت سے بھر دیا، قرآن کی دولت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے۔ گویا نسخ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں وقت کے تقاضوں کے مطابق بہترین راہ دکھاتا ہے، اور اللہ نے پچھلے انبیاء کرام کی شریعتوں کے اندر جو تبدیلیاں ہوئیں یا لوگوں نے کی، اللہ نے ان کو بدل کے، ان کو ختم کر کے ان سے بہتر احکامات قرآن کی شکل میں عطا فرما دیے۔ یہ بات کلیئر ہوئی ہے آپ کو؟ اللہ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ سبق کیا ہے اس کا؟ کہ اللہ کا ہر حکم ہر وقت بہترین ہوتا ہے، چاہے وہ بدلا جائے یا باقی رکھا جائے، اس سے بڑھ کر بہترین حکم اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ دوسری بات، امتوں کو دین تدریجی انداز میں دیا گیا، جیسے بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو نرم غذا دی جاتی ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کو ٹھوس غذا کی طرف لایا جاتا ہے۔ پہلے بچہ کرالنگ سیکھتا ہے، پھر کھڑے ہو کر ہاتھ پکڑ پکڑ کر چلنا سیکھتا ہے، اس کے بعد وہ دوڑتا ہے۔ ایسے ہی ایک درخت کے پتے، پرانے پتے گرتے ہیں، اس کی جگہ اس کے نئے پتے آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا، اور اس سسٹم کے اندر جو آخری چیز دی گئی وہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اس سلسلے کو ختم کر دیا گیا، کلوز کر دیا گیا۔ یاد رکھیے کہ یہ جو نسخ ہوتا ہے نا، یہ اللہ نے فرمایا ننسخ، ننسخ، نن نون ہم کے لیے اور نسخ
تو یہ دو نون آئے ہیں، ایک نسخ کے لیے اور ایک نہ ہمارے لیے۔ نسخ کسی کمزوری کی علامت نہیں ہے اللہ کی، اللہ کی کسی نعوذ باللہ غلطی کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے علم کی علامت ہے، اللہ کی حکمت کی علامت ہے۔ اب یہ جو منسوخ والی معاملات ہیں، اس میں آپ تفاسیر پڑھیں گے تو آپ کو کچھ تفاسیر اس میں ملیں گی پڑھنے کو۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر آیات کو منسوخ کیا گیا۔ میں نے آپ کے سامنے تفسیر کی کہ پچھلی شریعت کو منسوخ کر کے قرآن کی شکل میں، نبی کی شکل میں نئی شریعت دی گئی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی سنت ہے کہ جب وہ کسی شریعت کو منسوخ کرتے ہیں تو اس جیسی یا اس سے بہتر شریعت دیتے ہیں۔ گریجولی حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلتا رہا، آخر میں آ کر بالکل ایک طرح سے جو ایک بہترین چیز تھی وہ ہمیں مل گئی۔ یہ میں نے تفسیر کی۔ دوسری تفسیر آپ کو اپنی تفسیر کی مختلف جگہوں میں مل جائے گی۔ ان کے مطابق قرآن کے اپنے اندر آیات منسوخ ہوئی ہیں، آیات کو بھلایا گیا ہے۔ اب اس کی ہسٹری کیا ہے؟ پرانے جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں 500 آیات منسوخ ہوئی ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہوئی، اس آیت سے یہ آیت منسوخ ہوئی، اس آیت سے انہیں 500 کہا۔ پھر وقت گزرا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو 40 تھیں، کسی نے کہا کہ پھر اب 20 تھیں، پھر نزدیک ترین آج کے دور سے کسی نے اب لوگوں نے کہا کہ نہیں 5 تھیں، اور اب جو جدید رجحان ہے ہمارے پاس تفسیر کا، انہوں نے کہا کہ قرآن کی کوئی ایک آیت بھی منسوخ نہیں۔ قرآن میں جو بھی نازل ہوا اللہ کا آخری پیغام ہے۔ کوئی بھی حکم اگر کسی اور کے بعد آیا ہے تو وہ تدریجی آیا ہے، نسخ کے طور پر نہیں آیا، یعنی اس کو تدریج کہتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کے محفوظ ہونے کے تصور کے وہ کہتے ہیں متصادم ہے اگر ہم کہیں کہ قرآن کے احکامات منسوخ ہوئے تو اس پوائنٹ آف ویو کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ بہرحال یہ اختلاف صدیوں پرانا ہے، آج کا نہیں ہے۔ جس کو جو رائے بہتر لگے وہ اختیار کر لی، اس میں بحث کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دونوں آرا میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اب آپ کو جو بہتر لگتی ہے آپ اس کو اختیار کیجئے۔ مجھے پہلی رائے بہتر لگ رہی تھی، لہٰذا میں نے پہلی رائے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی۔ آیت نمبر 107 بھی لے لیجئے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، ودن بریکٹ وہ جس کو چاہے گا اپنی شریعت کا حامل بنائے گا، بریکٹ کلوز۔ اب 106 میں ہم مشرکین کے اعتراضات کہ اللہ کے احکامات اگر کامل ہیں، یہود کے اعتراضات، تو پھر ان میں تبدیلی کیوں؟ اللہ تعالیٰ آیت 106 میں اس کا جواب دے کر آئے، اور پھر اب 107 میں بھی اسی کو ہی مزید سلسلے کو جاری رکھا گیا۔ فرمایا الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے؟ یعنی ایک طرح سے یہ وارننگ بھی ہے اور ملامت بھی ہے کہ تم کیسے ایمان والے ہو، تمہیں یہ بنیادی عقیدہ بھی معلوم نہیں۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے؟ یہ سوال ہے اور انداز ہے جھنجھوڑنے کے لیے۔ اللہ کو بادشاہ مانتے ہو اور اس کی حکمت پر اعتراض کرتے ہو، یعنی اللہ خالق تو ہیں، مالک ہیں تو سارے ہی مانتے تھے نا، یہود بھی مشرکین بھی، لیکن اللہ کی حکمتوں پر کیسے اعتراض کر سکتے ہو جبکہ تم جانتے ہو ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ کا تعارف اللہ نے بادشاہ کی حیثیت سے کروایا اس آیت کے اندر۔ ملک السماوات والارض، بادشاہت اسی کی آسمانوں اور زمین کے اندر، لہو اسی کے لیے ہے بادشاہت، وہ اکیلا بادشاہ ہے، بادشاہی اللہ کی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ پورا جو نظام کائنات ہے کس طرح وہ چلا رہا ہے، کس بہترین انداز میں چلا رہا ہے، دن رات، سردی گرمی۔ ایسے ہی دین کے کام میں جو تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں وہ میری حکمت، میری مرضی، میرے اختیار، میرے علم کے مطابق، میں نے جو بہتر سمجھا وہ میں نے کر دیا، وہ دے دیا۔ تمہیں اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ تم اگر ان احکامات کو نہیں مانتے تو گویا تم اس کی بادشاہی کا انکار کر رہے ہو۔ فرمایا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اس کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ تمہارا کوئی مددگار ہے۔
اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، اس کے احکامات کو جھٹلاؤ گے، اعتراض کرو گے، تو یاد رکھو نہ تمہیں کوئی بچانے والا ہوگا، نہ تمہاری کوئی مدد کرنے والا ہوگا، نہ تمہاری کوئی سفارش کرنے والا ہوگا۔ اللہ نے تو قرآن دے کر مسلمانوں پر فضل فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا اپنا فیصلہ تھا کہ اس نے کس امت کو قرآن کے لیے چننا تھا، کس امت کو یہ ذمہ داری دینی تھی۔ اب اے مخالفین، اے دشمنان اسلام، تمہیں اس پر اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ٹیک اویز ادھر سے ہم لیں گے کہ جس رب کی زمین پہ چلتے ہو، جس آسمان تلے سانس لیتے ہو، پھر اس رب کے احکامات پہ اعتراض کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اللہ کی حکمتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر وہ حکمتیں ہماری ننھی منی سی عقل میں نہیں آ رہی تو خاموش ہو جائیں، مان لیں، اور پھر جب اللہ کے حضور جائیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ سارے پردے ہٹا دیں گے کہ کیوں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کیا ہونا تھا، کس چیز سے تم بچا لیے گئے تھے، یہ ساری چیزیں وہاں پہ کلیئر ہو جائیں۔ اب اعتراض نہیں ہے، ہاں سوال کے لیے ہم پوچھ سکتے ہیں لیکن اعتراض نہیں، اعتراض کی گنجائش کوئی نہیں۔ دوسری بات یہاں سے میں ایک سیکنڈری بات یہاں ایڈ کروں گی، وہ یہ کہ آج امت مسلمہ کی اکثریت ایک بہت اہم نفلی عبادت کو بھولی ہوئی ہے، اور وہ عبادت کیا ہے کہ جب عمرے پہ جاتے ہیں لوگ تو وہاں عمرے پہ نفلی قربانی بھی ہوا کرتی تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہم اور بڑی عظیم سنت رہی ہے۔ کہاں قربانی ہے؟ عمرہ ادا کرنے کے بعد کی قربانی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، پھر جب آپ کو احرام کھولنا پڑا تو وہاں پر آپ نے قربانیاں کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ لیکن آج امت کی اکثریت اتنے بڑے نفلی عمل کو بھول گئے۔ ہاں جن کے پاس پیسے تھوڑے ہوتے ہیں ان کی تو مجبوری ہے، لیکن یہاں پیسے تھوڑے ہونے کے علاوہ بھی جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے، شریعت کی باتوں کا علم نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ کر رہے ہیں، آپ سوچیں کہ ہمارے پاس اتنی سیکیور چیزیں موجود ہیں، پھر بھی ہم یہ ساری چیزیں عمرے کے اوپر جو قربانی والا معاملہ ہے، نفلی قربانی، یہ ساری حدیث کی مستند یہ چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود امت کے اندر سے ایک چیز نکل گئی، تو وہاں پہ اب ہم کیا دیکھیں کہ انہوں نے دین کا کیا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، اور اوپر سے وہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، ہم یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، مسلمانوں پر وہ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ کیوں ہوا اور وہ کیوں ہوا اور ایسے کیوں ہوا۔ آیت نمبر 108، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، اے ایمان والو کیا تم چاہتے ہو کہ اہل کتاب کی طرح اپنے رسول سے اسی طرح کے سوالات کرو جس طرح کی باتیں اس سے پہلے موسیٰ سے پوچھی گئی تھی۔ اب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا ضرورت اور بار بار سوالات کرتے، ہر چیز میں پیچیدگیاں ڈھونڈتے، ان کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہوتا، مقصد اعتراض کرنا، گمراہی پھیلانا، ٹال مٹول کرنا، گائے کے ذبح والا واقعہ یاد کر لی۔ اس طرح کے رویے سے بنی اسرائیل نے شریعت کو خود اپنے لیے بہت زیادہ سخت بنا لیا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، یہودی کمزور مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے، وہ مسلمانوں کو اکساتے، وہ کہتے جاؤ جا کر اپنے نبی سے یہ سوال کرو، وہ سوال کرو، یہ پوچھو، یہ کیوں، وہ کیوں۔ قرآن نے ایسے کمزور ایمان والے مسلمانوں کو روکا کہ نزول قرآن کے وقت زیادہ فقہی سوالات نہ کرو، کیونکہ ان سوالات کے جوابات کے نتیجے میں تمہارے لیے شریعت مشکل ہو جائے گی، پھر تم ان کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو سکو گے۔ تم یہود کی روش اختیار نہ کرو، وہ تو صراط مستقیم سے ہٹ گئے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست طریقے سے یہود کو وارن کر دیا کہ اللہ تمہاری سازشوں اور وسوسہ اندازیوں سے بے خبر نہیں ہے، باز آ جاؤ۔ یہ کلیئر ہو گیا۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، اے ایمان والو کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اس طرح کے سوالات کرو جس طرح کی باتیں اس سے پہلے موسیٰ سے پوچھی گئیں۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ،
ود ان بریکٹ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے، یاد رکھو بریکٹ کلوز، جس نے ایمان کو کفر میں بدلا وہ پھر سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ یاد رکھو جس نے ایمان کو کفر سے بدلا اس نے کیا کیا؟ سیدھا راستہ کھو دیا، اللہ کی ہدایت کی روشنی کو چھوڑ کر گمراہی کی تاریکی میں چلا گیا۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اے لوگو اس کی ناقدری نہ کرو۔ اسے ایک مثال سے سمجھیں۔ کلاس میں ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو بہت اہم ٹاپک کور کروا رہا ہے، اب اسٹوڈنٹس جان بوجھ کر ٹاپک سے ہٹ کر غیر ضروری سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی ہے کہ آج ہمارا پڑھنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، لہٰذا آج ٹیچر کو سوالوں میں الجھاؤ تاکہ وہ پڑھا ہی نہ سکے۔ تو اب وہ جو سوال کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس وہ سارے کے سارے بدنیتی پر مبنی ہیں، کیونکہ ان کی نیت پڑھنے کی نہیں ہے، وہ سوال سمجھنے کے لیے نہیں کر رہے۔ تو اسلام ایسے سوالات جو عمل کی نیت سے پوچھے جائیں ان کی بہت حوصلہ افزائی کرتا ہے، لیکن ایسے سوالات کہ جو حق کو چھپانے کے لیے ہوں، اعتراض برائے اعتراض، بال کی کھال اتارنے کے لیے، بحث و مباحثے کے لیے، دین کو مشکل بنانے کے لیے، اب جیسے کہ میں نے دیکھا کہ سوچا کہ بعض گھروں میں اتنے سوالات، اتنی بحثیں چھڑی ہوئی ہیں بحثیں، بھی عمل جتنا پتہ ہے دین اس پہ کتنا عمل ہو رہا ہے، عمل ہے نہیں، بحثوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، بحثوں پہ۔ اس سے گھر کے اندر بے برکتیاں آ جاتی ہیں۔ کس طرف چل پڑے؟ یہود والی روش اختیار کر لی ہم نے، ایسے کرنا ہے، ویسے نہیں کرنا، ویسے کرنا، بھی جو سمجھ آ گیا کرنا شروع کر دو۔ ایک رائے ایک طرف کہتی ہے، دوسری رائے دوسری طرف کہتی ہے، یہ ہماری ایک دین کی بہت حسن ہے، اس کی فلیکسیبلٹی ہے۔ کچھ لوگوں کو ایک چیز سوٹ کر رہی ہوگی، کچھ لوگوں کو دوسری چیز سوٹ کر رہی ہوگی، اس میں ایک دوسرے کا سر پھوڑنے کی، بحثیں کرنے کی، گھر کے اندر ماحول خراب کرنے کی، یہ تو کوئی تک نہیں بنتی۔ آپ کا پوائنٹ آف ویو آپ کو سمجھ آ گیا، آپ اس کے اوپر عمل کریں، مجھے جو سمجھ آ گیا میں اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں ہم ایک دوسرے کو مائل کر سکتے ہیں کہ دیکھ لو میرے پوائنٹ آف ویو کے اندر زیادہ لاجک ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہم وہاں پہ بحث و مباحثہ شروع کر دیں، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ ایسے سوالات کو قرآن کس چیز سے؟ کفر کی طرف مائل ہونے سے تعبیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جس نے ایمان کو کفر میں بدلا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو تحقیق وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اب اصل میں یہاں دو خطرناک رویوں کی نشاندہی کی گئی ہے، ایک غیر ضروری سوالات کے ذریعے دین میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، دوسرا ایمان کو کفر سے بدلنے کا طریقہ اختیار کرنا۔ اب ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ اگر کوئی ہم سے بحث و مباحثے کے لیے کوشچن کر رہا ہے، اعتراضات پر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، تو وہاں سے خاموشی سے کنارہ کشی اختیار کیجیے۔ یہ ایمان کو خطرے میں ڈال دینے والی روش بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری، ضروری سوال علم کا دروازہ کھولتے ہیں، لیکن فتنے پر مبنی سوال ہدایت کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ کتنی سخت بات ہے، ہدایت کے دروازے بند۔ اگر کسی کا مزاج ہی بن گیا سوال سوال سوال، بھی کتنے سوال، جتنی چیزیں سمجھ آئی ہیں اتنا تو عمل کر لینا آپ اس کے اوپر، لیکن نہیں ہو رہا ہوتا۔ اب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کئی دفعہ قرآن پڑھ چکے، اتنا نالج ہے، لیکن سوالوں کے ساتھ سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی۔ بھائی کب ہوگی سیٹسفیکشن؟ سوال پھر بھی بندے کے ذہن میں آتے ہیں، لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا، حساب کتاب ہوتا ہے، حساب کتاب سے نہیں آگے جاتا۔ یہ کلیئر ہو گئی ہے بات؟ آگے آ جائیے آیت نمبر 109، وَدَّا كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اے مسلمانوں بہت سے اہل کتاب محض اپنے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ پھر تمہیں کفر کی طرف پلٹا دیں۔ حسدا من عند انفسہم، اپنے حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لہم الحق، حالانکہ حق ان پر اچھی طرح واضح ہو چکا۔ یہود 2000 سال سے مذہبی چودراہٹ کے زوم میں تھے، وہ خود کو چنے ہوئے لوگ سمجھتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں تشریف فرما ہوئے، امی امت کو اللہ نے ہدایت دی، تو یہ بات ان چودھریوں کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی تھی
کہ قیادت اور شریعت، نبوت، سب کچھ بنی اسماعیل کو دے دیا گیا۔ شدید حسد کا شکار امی ہمیں لیڈ کریں گے۔ اب یہ دن آ گیا، اب یہ دن ہم نے دیکھنا تھا، اسی لیے کہا وَدَّا کَثِیرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ ایمانکم کفارا۔ اللہ نے سادہ لوگ مسلمانوں کو خبردار کیا کہ اہل کتاب کی دینی سرگرمیوں سے متاثر نہ ہوں، یہ اصل میں تمہیں کفر کی طرف پھیرنے کی شدید ترین خواہش رکھنے کی نیت سے بہت سی حرکتیں کر رہے ہیں تمہارے سامنے۔ ان کے اندر مسئلہ کیا ہے؟ حسدم من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، حسد کی وجہ سے حالانکہ حق ان کے اوپر واضح ہو چکا۔ صحابہ کے ایمان سے انہیں حسد تھا، چڑ تھی، وہ انہیں کفر کی طرف پلٹانے کی شدید خواہش رکھتے تھے، حالانکہ انہیں حق بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا فاعفو واصفحو، اس لیے اے نبی آپ ان سے درگزر کریں، انہیں نظر انداز کریں، حتیٰ یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر کر دے۔ فاعفو، عفو سے ہے، این فے واؤ، دل سے معاف کرنا، کسی کو نظر انداز کر دینا۔ وصفح، اصفاح، چشم پوشی اختیار کرنا۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دشمن کے سامنے سر جھکا دو، یہ مطلب نہیں ہے فاعفو واصفحوا، بلکہ یہ حکمت والا صبر ہے جو انسان کو جھگڑے سے بچاتا ہے، رد عمل سے بچاتا ہے، ری ایکشن سے بچاتا ہے، وقار سکھاتا ہے اس کو۔ فاعفو واصفحوا، یہ ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں کو فتنوں سے بچانے کے لیے، دعوت دین، تبلیغ اسلام کا دروازہ کھلا رکھنے کے لیے فاعفو واصفحوا کا حکم دیا گیا کہ ابھی چھوڑ دو ان کو، انہیں نظر انداز کر دو۔ پھر بعد میں آپ کو معلوم ہے کہ جہاد کا فیصلہ آ گیا، اللہ نے کہا نا حتیٰ یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا فیصلہ آنا ہے، انتظار کریں۔ کیا فیصلہ آیا یہ ہم آگے چل کے سورہ توبہ، سورہ انفال میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہود کو اتمام حجت کے بعد قتل، اور پھر ان کی جلا وطنی ہے، پھر ان کا جزیہ ہے، یہ احکامات دیے گئے۔ اللہ نے کہا انتظار کرو، جب تک وہ ٹائم نہیں آ رہا اس وقت تک آپ ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں، فاعفو واصفحوا کا، ابھی چھوڑ دیں، ابھی آپ خاموش رہیں، ابھی آپ اپنی تبلیغ کو فوکس کریں، پھر جب وہ ٹائم آئے گا پھر ہم الاؤ کریں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بعد کے حالات نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا، ان کی شدید ترین دشمنیوں، مخالفتوں کے باوجود اللہ کا دین غالب ہو کر رہا۔ سبق کیا ہے ہمارے لیے کہ مخالفین سے جھگڑنا، الزامات لگانا، اشتعال میں آنا، یہ غلط طریقے ہیں۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ انسان مکالمہ کرے، ڈائلاگ کا طریقہ اختیار کرے، بات چیت کے ذریعے حل نکالنے کی کوشش کرے، اور بدتمیزی، بد اخلاقی نہیں، زبان کو خراب نہیں کرنا۔ جہاں مخالفین لایانی باتوں پر اتر آئیں وہاں ان سے درگزر کیا جائے۔ سب سے بڑھ کر دعا، پھر وقار، تمیز، شائستگی، اور پھر دلیل۔ تین بنیادی اسلحے ہیں ہمارے پاس دوسروں سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، اپنی بات، اپنا پوائنٹ آف ویو دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ اور پھر جو دین کے خادم ہیں، اہل القرآن ہیں، قرآن ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں، آپ یاد رکھیے آپ قرآن کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، نمائندے ہیں آپ قرآن کے، آپ جہاں جا رہے ہیں اصل میں قرآن آپ کے ساتھ جا رہا ہے، تو قرآن کی خاطر ہی بہت سی چیزوں کو ہمیں لینا ہے، قرآن کی خاطر بہت سی چیزوں کو چھوڑنا ہے، حکمتوں کو اختیار کرنا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ حکمت اور خیر خواہی رکھیں، الزام تراشیاں اور توہین والے رویے سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ کلیئر ہو گئی ہے بات؟ یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔